360 में। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से फौज वापस बुलाने के लिए तैयार, मगर सेनेट मंसूबे से मुत्तफिक नहीं। चीन की मईशत में तरक्की की रफ्तार 3 दहाइयों की कम तरीन सतह पर। अमेरिका क्रिकेट के हिसाब से पहले 8-10 साल बिहाइंड है। और अमेरिका में क्रिकेट के फरोग में पाकिस्तानी आगे आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर तालिबान के साथ अमन मुआहदा तय पा जाता है तो वो अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी फौजी वापस बुला लेंगे। लेकिन अमेरिकी सेनेट ने फौजियों के इनखला से मुतल्लिक सदर के किसी भी मंसूबे पर चेक रखने का फैसला किया है, जिससे अफगानिस्तान से मुस्तकबिल में फौज वापस बुलाने का अमल मुतासर हो सकता है। इस वक्त हम चलेंगे साकिबुल इस्लाम के पास, जो कैपिटल हिल पे हैं। साकिब, सदर को शाम और अफगानिस्तान दोनों के लिए ही अपनी हिकमत अमली पे सेनेट की जानिब से मुखालफत का सामना है, जहाँ अक्सरियत रिपब्लिकन्स की है। क्या तफसीलात हैं ये जो पिछले 24 घंटे के दौरान इस बारे में हुआ है उसकी? बिल्कुल सारा, ये इख्तलाफ खुलकर वाजे हुआ है जब कल ही सदर ट्रंप ने खुलकर ये भी कहा है कि वो अफगानिस्तान से तमाम अमेरिकी फौज को वापस बुलाना चाहते हैं। पहले सुनते हैं कि सदर ट्रंप ने कल सहाफ़ियों से बात करते हुए व्हाइट हाउस में क्या कहा। मैं इसकी जमानत देता हूँ क्योंकि हमें अफगानिस्तान में तकरीबन 19 साल होने को आए हैं। पहली बार वहाँ मामला तय करने और माहदे की बात हो रही है, और अगर ये होता है तो हम अपने लोगों को वापस ले आएंगे। हम देखेंगे क्या होता है, लेकिन पहली बार संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं, और इसकी एक वजह यह है कि हम खारजा पॉलिसी में बहुत बेहतर कर रहे हैं। और सारा, अफगानिस्तान के अलावा सदर ट्रंप शाम से भी अमेरिकी फ़ौज के इनखला की बात कर चुके हैं, जिस पर कई हलकों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है यहाँ वाशिंगटन में। और सदर ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी ने भी इस पर कुछ मुत्तफ़िक नज़र नहीं आती है सदर ट्रंप के इस बयानात से। कल ही अमेरिकी सेनेट में, जहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है, वहाँ पर एक वोटिंग की गई जिसमें उस करारदाद पर तरमीम की बात की गई जिसके तहत शाम और अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज को वापस बुलाया जाएगा। इस वोटिंग में 68 के मुकाबले में महज 23 वोट इसकी मुखालफत में पड़े, और इस तरमीम के तहत ये बात की गई है, और ये तरमीम जो है रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा मिच मैकॉनल ने पेश की थी कि अफगानिस्तान और शाम से फ़ौज के इनखला के बारे में सदर ट्रंप के जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए। और मिच मैकॉनल ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी ये बात की कि अफगानिस्तान और सीरिया में, शाम में जो अमेरिकी फ़ौज का मिशन है वो बहुत अहम है, ताकि अलकायदा और जो दाइश है उसकी सरगर्मियों को महदूद किया जाए, और वहाँ पर मिशन की मुकम्मल कंप्लीशन तक अमेरिकी फ़ौज का रहना ज़रूरी है। और यही वजह है कि इस वक्त अमेरिका में, यानी यहाँ वाशिंगटन में, सदर ट्रंप की पार्टी और सदर ट्रंप के अपने बयानात के दरमियान कुछ इत्तेफाक नज़र नहीं आ रहा। बहुत काबिल गौर बात यही है कि सेनेट में जो मेजॉरिटी लीडर हैं इस वक्त मिच मैकॉनल, जिनका ताल्लुक ही रिपब्लिकन पार्टी से, सदर ट्रंप के एक तरह से लेजिस्लेशन के एतबार से राइट हैंड मैन हैं, उन्होंने ही ये तरमीम इंट्रोड्यूस करवाई। साकिब इस्लाम हमारे साथ थे कैपिटल हिल से। थैंक यू साकिब। शुक्रिया। अफगानिस्तान में मुफाहमत के लिए अमेरिका के खुसूसी मंदूब सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान नुमाइंदों के दरमियान जो तय पाया है बुनियादी फ्रेमवर्क हाल ही में ये तय पाया, लेकिन इस जंग के खात्मे की जानिब अब तक इसे ठोस और अहम तरीन पेशरफ करार दिया जा रहा है। फिर भी काबुल और वाशिंगटन में इस पर सख्त तनकीद हो रही है। एम्बेसडर खलीलज़ाद ने अब ट्विटर पे वजाहत देते हुए कहा है कि अमन का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, कोई एक सीधा रास्ता अमन को नहीं जाता। इस वक्त दहशत गर्दी के खिलाफ कोशिशों और फौजियों के इनखला से मुतल्लिक मामलात पर पेशरफ्त हुई है, मगर कोई फैसला नहीं हुआ। अफगान क़ुव्वतों के दरमियान डायलॉग और मुकम्मल जंग बंदी जैसे अहम उमूर पर काम बाकी है। 40 साल से जारी लड़ाई एक मीटिंग में ख़त्म नहीं हो सकती। ये वक्त है कि अफगान अवाम पुराने जख्म भुलाकर अपने मुल्क के लिए नया रास्ता चुने। अमन अमल के कई हिस्से हैं, मगर हम दुरुस्त रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये तो एक तरह से वजाहत थी एम्बेसडर खलीलज़ाद की जानिब से, लेकिन अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के साबिक सफ़ीर एम्बेसडर रायन क्रॉकर ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान फ्रेमवर्क पर इत्तफाक राय को अमेरिका की जानिब से शिकस्त तस्लीम करने के मुतरादिफ करार दिया है। रायन क्रॉकर 2011 से 12 के दरमियान अफगानिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर रहे। इस हफ्ते वाशिंगटन पोस्ट में उन्होंने लिखा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात का अमल वियतनाम की जंग के दौरान पेरिस में होने वाले मुज़ाकरात की तरह है। तब की तरह आज भी वाज़ेह है कि मुज़ाकरात की मेज़ पे जाकर हम शिकस्त तस्लीम कर रहे हैं। रायन क्रॉकर कहते हैं कि तालिबान ये जानते हुए हर तरह के वादे करेंगे कि अमेरिका के जाने के बाद उसके पास इन वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो एम्बेसडर क्रॉकर मजीद लिखते हैं कि तालिबान से बराह रास्त बातचीत करके भी अमेरिका ने उसी अफगान हुकूमत की हैसियत पर सवालिया निशान लगा दिया है जिसकी वो हिमायत करता है।
تو امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کاروں کے درمیان اب اگلی ملاقات 25 فروری کو دوحہ میں متوقع ہے، جہاں طالبان کا سیاسی دفتر قائم ہے۔ اس عمل پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں ان میں سے کچھ کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے مہمان نیو یارک میں موجود سینئر تجزیہ کار جہانگیر خٹک سے۔ خٹک صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ اب جس طرح کے میسیجز واشنگٹن میں ہم دیکھ رہے ہیں، سینٹ نے اختلاف کر دیا صدر کے ساتھ ہی، سابق ایمبیسڈر رائن کراکر اختلاف کر رہے ہیں، موجودہ جو مندوب ہیں سفیر زلمے خلیل زاد سے، کیا پیغام مل رہا ہے اس سے طالبان کو اور خطے کے دیگر سٹیک ہولڈرز کو؟ میرا خیال ہے جو پیغام مل رہا ہے یہ کوئی مثبت پیغام نہیں ہے، بلکہ یہ شاید امریکہ کی پوزیشن کو اچھا خاصا کمزور تو پہلے ہی کر چکا ہے۔ میں ایمبیسڈر کراکر کے ان کے جو خیالات ہیں اس سے اس حد تک تو متفق ہوں کہ افغانستان میں جب قیام امن کے لیے زلمے خلیل زاد نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو ایسا محسوس ہوا، اور وہ ظاہر ہے بعد میں پتہ بھی لگا کہ وہ بالکل بلا مشروط تھے، کیونکہ اس میں پہلے تو امریکہ کا یہ خیال تھا کہ آپ ڈائریکٹ طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات ہونی چاہیے، لیکن پھر بعد میں طالبان کے انسسٹنس پر وہ اس سے دستبردار ہوئے، جس سے کہ یقینی طور پر افغان حکومت کی پوزیشن کمزور ہوئی ہے، اور افغانستان کے دارالخلافے میں اچھا خاصا پینک ہے، اور وہ آپ کو صدر اشرف غنی کے اس خط سے بھی نظر آ رہا ہے جو انہوں نے گزشتہ روز پریزیڈنٹ ٹرمپ کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ ہم آپ کے بجٹ کو کم کر سکتے ہیں، لیکن آپ پلیز اپنا ودڈرال سلو ڈاؤن کریں، جلدی نہ نکلیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے افغان حکومت کی جس طرح پوزیشن کی بات کی کچھ کمزور ہو گئی ہے، افغان حکومت مذاکرات کے لیے کس حد تک تیار ہے؟ اور یہ میں سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو ہائی پیس کاؤنسل جو امن جرگہ ہے اس کے پاس اختیارات نہیں ہے کوئی، پھر صدر اشرف غنی نے 2 کاؤنسلز بنائی، ایک 12 رکنی مشاورتی کاؤنسل، ایک 9 رکنی کاؤنسل جس کا مقصد مذاکرات کرنا تھا، لیکن ان کو خود افغانستان کے اندر ہی سپورٹ نہیں ملی، نہ صدر اشرف غنی کو اس بارے میں سپورٹ ملی، نہ جو اراکین انہوں نے اس کے لیے منتخب کیے ان کے بارے میں کوئی کنسنسس ہے۔ تو اگر کل کو طالبان راضی بھی ہو جاتے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے تو افغان حکومت کس حد تک تیار ہے؟ بالکل یہ بہت جائز بات ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صدر اشرف غنی کا جب سے آپ دیکھیں جب سے وہ حکومت میں رہے ہیں، ان کی جو امن کے حوالے سے جو پالیسی ہے صرف امن کا گیت گانا امن لانے کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کے پاس ایک واضح روڈ میپ ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کی جانب سے بھی مختلف قسم کے پیغامات آ رہے ہیں۔ دیکھیے ان کے قریب جو ابھی نئے لوگ آئے ہیں وہ تو پرو وار ہیں، وہ پرو پیس ہے ہی نہیں، یعنی ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور دوسرے جو قریبی ساتھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار پرو وار لوگوں میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 قسم کی ہائی پیس کونسل، پھر اس کے بعد ان کا بار بار کبھی ان ممالک پر انگلیاں اٹھانا کہ جی یہ ذمہ دار ہیں، کبھی ان کی تعریف کرنا، ان کی طرف سے بڑے مکس سگنلز آ رہے ہیں، جس نے بھی ان کی پوزیشن کو کمزور کیا۔ میں اس بات پہ سمجھتا بھی ہوں کیونکہ اس پورے عمل میں اگر سب سے زیادہ کوئی بڑا لوزر ہے تو وہ صدر اشرف غنی ہی ہیں، ان کی نہ صرف حکومت کی پوزیشن کمزوری ہے بلکہ ان کی اپنی پوزیشن بحیثیت ایک لیڈر بھی بہت کمزور ہوئی ہے، اور یاد رکھیں کہ افغانستان میں صدارتی الیکشنز آ رہے ہیں اور ان کی بہت بڑی سٹیکس ہیں۔ طالبان جو ہیں ان کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب پبلک میں کچھ مفاہمتی نوعیت کے پیغامات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ تنہا اقتدار نہیں چاہتے افغانستان کا، اور پھر یہ بھی ان کے ایک نیگوشیٹر کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ امریکی فوجی چلے جائیں تو بھی طالبان افغانستان کی تعمیر نو کے لیے امریکی ڈاکٹرز اور انجینئرز وغیرہ کی مدد لینا چاہیں گے۔ تو اس ٹون کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیوں طالبان اس کی ضرورت محسوس کریں اور کتنا بھروسہ اس پہ کیا جا سکتا ہے؟ جس طرح ایمبیسڈر رائن کراکر نے بھی کہا کہ ہر طرح کے وعدے وہ کریں گے کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہے کہ امریکہ ان پہ عمل درآمد یقینی نہیں بنا سکے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی پوزیشن میں اچھی خاصی، جو ان کا شروع سے کافی سخت موقف تھا اس میں اچھی خاصی انہوں نے نرمی لائی ہے۔ افغانستان میں لوگ بڑے ہی ایج پہ رہے ہیں، اور جب بھی طالبان کے نئے دور حکومت کی بات ہوتی ہے، اور یہ بات بھی اب واضح ہو گئی ہے کہ طالبان کی جانب سے یہ واضح ہوئی ہے کہ ہم مکمل طور پر حکومت نہیں کریں گے بلکہ وہ شراکت اقتدار کی طرف جائیں گے۔ اور میں یہاں پر صرف ایک انتہائی اہم جو نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر امریکہ اور طالبان کے درمیان کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اگر وہ ایگریمنٹ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مستقبل کی حکومت کے حوالے سے کوئی روڈ میپ کے ساتھ مشروط نہیں ہوتا، تو مجھے اس کی کامیابی پر بہت زیادہ میں محتاط ہوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت ایک بہت بڑا سینٹرل رول ہے، کیونکہ وہی طالبان کے ساتھ مل کر فیوچر کا روڈ میپ بنائے گی۔
اگر کوئی بھی ایگریمنٹ اس سے باہر ہوتا ہے، طالبان کچھ بھی کہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی مستحکم حکومت بن پائے گی اگر امریکی صرف اور صرف اس بات پر زور دے کہ جی ہم نکل رہے ہیں، یہ ہمارا ودرول ہے، یہ انٹرا افغان ڈائیلاگ پر آپ کریں اور خود ہی فیصلہ کریں۔ اور اس معاملے میں امبیسڈر خلیل زاد کا کم از کم یہی موقف بارہا سامنے آ رہا ہے کہ وہ انٹرا افغان ڈائیلاگ جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ صدر ٹرمپ کو توقع ہے کہ امریکہ اور چین ایک بہت بڑے تجارتی معاہدے پہ پہنچ سکیں گے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس سلسلے میں واشنگٹن میں بدھ اور جمعرات کو مذاکرات ہوتے رہے۔ صدر ٹرمپ کو کوئی ایسا معاہدہ قابل قبول نہیں جس سے امریکی مصنوعات کے لیے چینی مارکیٹ نہ کھلے۔ صدر ٹرمپ یہ بھی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر 2 مارچ کی ڈیڈ لائن تک دونوں ملکوں کے درمیان کوئی معاہدہ نہ طے پایا تو وہ $200 ارب کی چینی مصنوعات پر ٹیکس کی شرح 10% سے بڑھا کر 25% کر دیں گے۔ اس سے پہلے بھی ٹرمپ انتظامیہ $250 ارب کی چینی مصنوعات پر اضافی ٹیکس عائد کر چکی ہے۔ اب دوسری جانب چینی معیشت میں ترقی کی شرح تقریباً 3 دہائیوں کی کم ترین سطح پہ آ چکی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ چینی کاروبار اس صورتحال کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ 2018 میں چینی معیشت کی شرح نمو گزشتہ 28 سالوں کی کم ترین سطح پر رہی، اور اب جب لاکھوں لوگ نئے چینی سال کی لمبی تعطیل کے لیے گھروں کو روانہ ہو رہے ہیں، معیشت اور اشیاء صرف کی بڑھتی ہوئی قیمتیں لوگوں کی بڑی تعداد کے لیے باعث تشویش ہیں۔ وائس آف امریکہ سے بات کرنے والے لوگوں کی اکثریت کو اب بھی صورتحال بہتر ہونے کی امید ہے، لیکن وہ پریشان بھی ہیں۔ لی جو ایک انٹرنیٹ میوزک کمپنی چلاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خود کو حالات کے مطابق ڈھال لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آن لائن کاروباروں کا انحصار سرمایہ پر ہوتا ہے اور سرمایہ کار اس وقت بہت محتاط ہیں۔ ہم پروموشن کی لاگت کم کر رہے ہیں، افرادی قوت کم کر رہے ہیں اور دفاتر کا کرایہ بھی۔ ٹیکنالوجی کے شعبے سے منسلک ایک اور پروفیشنل بھی پریشان ہے اور اس صورتحال کو گمبھیر سمجھتے ہیں۔ آن لائن کاروبار کرنے کے لیے یہ کوئی بہتر وقت نہیں ہے۔ سخت مقابلے کے علاوہ انڈسٹری زوال سے گزر رہی ہے اور بہت سی بڑی انٹرنیٹ کمپنیز لاگت کم کر رہی ہیں۔ اور صرف انٹرنیٹ کمپنیز ہی نہیں، عام آدمی بھی اس سے متاثر ہوا ہے۔ پریشانی تو ہے، چیزوں میں مقابلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ میرے والدین مجھ سے کاروبار کی بہت سی باتیں کرتے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہ کاروباری مشکلات سے پریشان ہیں۔ اس سال اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اشیاء کی قیمتیں آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چین اور امریکہ کے تجارتی تنازعات نے بھی معیشت پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے کچھ کمپنیز مجبوراً چین سے باہر چلی گئی ہیں۔ ایک ورکر کے مطابق بیجنگ جیسے بڑے شہروں سے پروڈکشن شہری علاقوں سے باہر منتقل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا۔ نوکریاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی اعلیٰ ہنرمند مزدوروں کی ڈیمانڈ ہے۔ وہ لوگ جو کم ہنرمند ہیں ان کے لیے یہ خدشے کی بات ہے۔ لیو جی ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید کمپنیز کے لیے ابھی بھی مواقع ہیں، لیکن معاشی سست روی کی وجہ سے کمپنیز اپنے کاروبار کے طریقوں پر نظر ثانی کر رہی ہیں۔ بہت سی کمپنیز کے لیے اس وقت کاروبار کے لیے سرمایہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ اس وجہ سے کاروبار اور منافع پر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ لیو کہتے ہیں کہ اتنے لمبے عرصے رہنے والی تیز معاشی شرح نمو کی وجہ سے بہت زیادہ قرضوں اور اضافی پیداواری صلاحیت نے جنم لیا ہے۔ مشکل وقت میں شاید کمپنیز کو موقع ملے یہ سوچنے کا کہ یہ پریکٹیکل نہیں تھا تو اب کچھ پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ بیلائٹ کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ امریکہ کے وسط مغربی علاقے میں قطب شمالی سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں نے زندگی مشکل کر کے رکھ دی ہے۔ امریکہ کی کم از کم 10 ریاستوں میں درجہ حرارت -25 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ برف باری اور تیز ہواؤں کے باعث حادثات میں اب تک کم از کم 21 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن توقع ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم کی شدت میں نمایاں کمی آئے گی اور کچھ شہر درجہ حرارت میں 40 ڈگری تک کی تبدیلی بھی دیکھیں گے۔ جب موسم اتنی تیزی سے بدلتا ہے تو پھر سمجھ نہیں آتا کہ گھر سے کیا پہن کے باہر نکلیں۔ واشنگٹن میں اس وقت درجہ حرارت تقریباً -4 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ فلسطین کے مغربی کنارے اور غزہ میں USAID کی تمام امدادی سرگرمیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ اس کی وجہ امریکی کانگریس کا انسداد دہشت گردی کا نیا قانون ہے جو امریکیوں کو اختیار دیتا ہے کہ وہ امداد لینے والے ایسے غیر ملکی عناصر کے خلاف امریکہ میں مقدمہ دائر کر سکیں جن کے بارے میں یہ شبہ ہو کہ وہ جنگی اقدامات کر رہے ہیں۔ اگرچہ فلسطینی قیادت شدت پسندوں کی حمایت کے اسرائیلی الزام کی تردید کرتی ہے،
فلسطینی اتھارٹی نے ممکنہ مقدمات سے بچنے کے لیے امریکی فنڈنگ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو دنیا کے دیگر حصوں سے بھی اہم خبریں ملیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پیج facebook.com/VOA اردو پر آپ جب چاہیں لاگ آن کر کے تازہ ترین خبریں اور بہت سی دلچسپ کانٹینٹ پڑھ سکتے ہیں۔ اس پیج پہ ہم آپ کے لیے ہر شام پیر سے جمعہ تک لائیو نیوز بلیٹنز بھی لے کے آتے ہیں۔ امریکہ میں کرکٹ کو فروغ دینے میں جنوبی ایشیائی کمیونٹی بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ریاست فلوریڈا میں قائم کرکٹ کونسل USA کے بانی اور سربراہ محمد قریشی کا تعلق پاکستان سے ہے۔ حال ہی میں کرکٹ کونسل USA نے T20 US اوپن ٹورنامنٹ منعقد کیا، جس میں امریکہ کے کئی کرکٹ کلبز کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل پلیئرز بھی شامل ہوئے۔ اس موقع پہ ہمارے ساتھی انجمن آپٹے نے محمد قریشی سے امریکہ میں کرکٹ کی مقبولیت کے بارے میں بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ریاست فلوریڈا کے شہر فورٹ لوڈرڈیل میں ہونے والا یہ کرکٹ میچ امریکی T20 ٹورنامنٹ US اوپن 2018 کے انڈر 13 گروپ کا حصہ ہے۔ 2009 سے اس ٹورنامنٹ کے ذریعے فلوریڈا کی کرکٹ کونسل USA امریکہ میں کرکٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آئیڈیا یہاں سے آیا تھا کہ US میں ہم نے US کرکٹ بڑھانی ہے، تو وہ صرف اسی میں بڑھ سکتے ہیں کہ US کے فارمیٹ میں کھیلی جائے اور US کے برانڈ میں کھیلی جائے اور US میں کھیلی جائے، تو اس کے لیے US اوپن از دا بیسٹ آپشن تھا ہمارے لیے۔ محمد قریشی کی کوششوں کے نتیجے میں براوارڈ کاؤنٹی کے اس اسٹیڈیم کو ایک ڈیڈیکیٹڈ کرکٹ اسٹیڈیم میں بدل دیا گیا ہے۔ 2013 سے US اوپن کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی منظوری بھی حاصل ہے۔ جاوید میاداد، شعیب اختر، بھارت کے محمد اظہر الدین اور ویسٹ انڈیز کے ریچی ریچرڈسن جیسے کرکٹ کے ستارے US اوپن میں کھیل کر اسے سپورٹ کر چکے ہیں۔ پاکستانی ٹیسٹ کرکٹر فیصل اقبال کے مطابق ایسے سٹار پلیئرز امریکہ میں گراس روٹ کرکٹ کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں تو اب خود اس ٹریک پر ہوں اور میں آنے والے جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز اگر کبھی امریکہ آتے ہیں تو میں ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کے ڈیولپمنٹ کے اوپر یہاں پر ان کی ہیلپ کریں۔ US اوپن میں شامل ٹیموں کے نمائندے اور سپورٹرز بھی کرکٹ کونسل USA کی کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ سیزن ختم ہونے پر ہم انڈور کھیلتے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹس ہمارے باہر کھیل کی صلاحیتوں کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ میں اس مقابلے میں شرکت کر کے خوش ہوں، کیونکہ ہمیں اسٹیڈیم میں کھیلنے کا موقع ملتا ہے جہاں کے گراؤنڈ اس جگہ سے بہتر ہیں جہاں ہم کھیلتے ہیں۔ لیکن کرکٹ کونسل USA کے CEO محمد قریشی امریکہ میں کرکٹ کو مقبول بنانے کی کوششوں میں حائل چیلنجز کو بھی سمجھتے ہیں۔ جس دن یہ ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اکیڈمیاں بننی شروع ہو جائیں، آفٹر اسکول پروگرام شروع ہو جائیں اور اسکول میں کوچز جو ہے نا پروفیشنل کوچز باسکٹ بال جو سکھاتے ہیں وہی جو ہے نا کرکٹ بھی سکھائیں، تو تب ہو سکتا ہے۔ ابھی امریکہ کرکٹ کے حساب سے 10 سال آپ کہہ لیں 8-10 سال بیہائنڈ ہے۔ لیکن پھر بھی کرکٹ کونسل USA کی کوششیں جاری ہیں، جو علاقے کے اسکولوں میں بچوں کے لیے کرکٹ کوچنگ مہیا کرا رہی ہے۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، فورٹ لوڈرڈیل، فلوریڈا۔ اور اب چلتے ہیں پھولوں کے شہر پشاور، جہاں دہشت گردی نے زندگی کے ہر شعبے کو ہی متاثر کیا، یہاں تک کہ قدرتی پھولوں کے کاروبار کو بھی۔ شہر کے حالات میں بہتری کے ساتھ ساتھ یہ کاروبار بھی پھل پھول رہا ہے۔ دیکھتے ہیں پشاور سے عمر فاروق کی یہ رپورٹ۔ یہ پشاور کے رامداس بازار میں قائم پھولوں کی منڈی ہے۔ یہاں پر لائے جانے والے خوبصورت پھول پشاور کے نواحی علاقے شیخ محمدی میں کاشت ہوتے ہیں۔ پھولوں کی کاشت سے وابستہ گلشاد خان کہتے ہیں کہ گاؤں کے اکثر خاندانوں کا ذریعہ معاش یہی نازک پھول ہیں۔ اس میں شبو ہے، گولٹک ہے اور جعفری ہے، گیندا ہے، گلاب ہے اور مہندی ہے۔ تقریباً 7-8 قسم کی پھول ہے اور ہمارے علاقہ والا یہ کام کرتا ہے پچھلے 40 برس سے۔ گلشاد خان کے مطابق صوبے میں امن کی بحالی کے بعد ان کا کاروبار بھی پہلے سے اچھا ہو رہا ہے۔ تقریباً ایک فصل سے ماہانہ 50 سے 60 ہزار تک کمائی ہو جاتی ہے۔ پچھلے دور سے ہمارا کاروبار دگنا ہوتا ہے اور زمینداروں کے ساتھ بہت خوش ہے جی کہ ہمارا کام اچھا چلتا ہے، علاقے میں امن ہے، کچھ نہیں ہے۔ مگر دکانداروں کا کہنا ہے کہ مصنوعی پھولوں نے ان کے کاروبار کو مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ وہ دیر پا اور سستے ہوتے ہیں۔ آرٹیفیشل سے جو ہے نا، ایک تو وہ سستا ہے، صحیح نا، یہ تھوڑا مہنگا چلتا ہے نا، اس پہ محنت بھی زیادہ ہوتا ہے
اور پھر اس کا بندوبست اور اس کی جو ہے نا تیار کرنا بہت ٹائم بھی لگتا ہے نا، تو اس کے نسبتاً یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے، تو لوگ سستا مال خریدتا ہے۔ خوشی ہو یا غم، قدرتی پھول نچاور کرانا ایک روایت ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر پھولوں کے گجرے اور سیج پسند کیے جاتے ہیں۔ اس پھول منڈی سے پاکستان کے کئی شہروں میں مختلف اقسام کے پھول سپلائی کیے جاتے ہیں، اور ماضی میں پھولوں کے شہر کے نام سے مشہور پشاور کی یہ پہچان قائم رکھنے کے لیے یہ لوگ آج پھر سے مصروف ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچی ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ کبھی کبھی حقیقت فلموں سے بھی زیادہ فلمی ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں ایک حقیقی سیریل کلر پہ بننے والی فلم پر لوگوں کے رد عمل نے ہالی ووڈ کو ہی حیران کر دیا ہے۔ مزید بتا رہی ہیں وردہ خلیل اس ہفتے کی ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں۔ بدنامی زمانہ امریکی سیریل کلر ٹیڈ بنڈی کی زندگی پر بنائے جانے والی فلم ایکسٹریملی وکڈ، شاکنگلی ایول اینڈ وائلڈ نے ریلیز سے پہلے تنازع کھڑا کر دیا ہے، کیونکہ لوگ سیریل کلر کو پسند کرنے لگے ہیں۔ 70 کی دہائی میں ٹیڈ بنڈی نے اپنی محصور کن شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے درجنوں خواتین کو جال میں پھنسا کر قتل کرنے کا انکشاف کیا تھا۔ فلم میں یہ کردار زیک ایفرون ادا کر رہے ہیں۔ ٹریلر ریلیز ہوتے ہی شائقین نے سوشل میڈیا پر ٹیڈ بنڈی کی شخصیت سے متاثر ہونے کا اظہار شروع کر دیا ہے۔ فلم ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ ٹیڈ کی پرکشش شخصیت نے ہی اسے اتنی صفائی سے درجنوں خواتین کو قتل کرنے میں مدد دی۔ نیٹ فلکس نے بھی ناظرین کو خبردار کیا ہے کہ اس سیریل کلر کو آئیڈیل بنانے سے گریز کریں۔ مووی اسٹوڈیو وارنر برادرز نے بیٹمین کی اگلی فلم کی ریلیز ڈیٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ فلم 25 جون 2021 کو سینما میں پیش کی جائے گی، مگر اسٹوڈیو نے یہ نہیں بتایا کہ اس میں بیٹمین کا کردار کون ادا کرے گا۔ رپورٹس کے مطابق بین ایفلیک کی جگہ کسی نوجوان کو کاسٹ کرنے پر غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس مرتبہ فلم کی کہانی بیٹمین کی نوجوانی کے دور کے گرد گھومے گی۔ امریکہ میں کھیل اور ٹیلی ویژن کی دنیا کے سب سے اہم دن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اتوار 3 فروری کو امریکن فٹ بال کی نیشنل چیمپئن شپ کا فائنل کھیلا جا رہا ہے، جسے سپر بال کہا جاتا ہے۔ یہ امریکی ٹی وی کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا پروگرام ہوتا ہے، جسے ہر سال 10 کروڑ سے زیادہ لوگ براہ راست دیکھتے ہیں، اور 30 سیکنڈ کا ایک اشتہار $50 لاکھ تک کا فروخت ہوتا ہے۔ اس سال سپر بال ہاف ٹائم کے دوران امریکی پاپ گروپ مرون 5 پرفارم کرے گا، جبکہ کمرشل بریک میں بیک اسٹریٹ بوائز کے ساتھ چانس دی ریپر ڈوریٹو بیچتے نظر آئیں گے۔ ساتھ ہی کامیڈی سٹار سٹیو کوریل ریپر کارڈی بی کے ساتھ پیپسی کے اشتہار میں سامنے آئیں گے۔ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور میرے جیسے لوگ فٹ بال کے کھیل سے زیادہ اشتہاروں پہ غور کریں گے۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور اس پیج کے علاوہ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آپ کو ملیں گی تازہ ترین خبریں۔ سارا زمان کو بھی اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔